बेंगलुरु की मस्जिद कादरिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जश्न गौसुल वरा की नूरानी महफिल, उलमाए कराम, अमाइदिन शहर, नातख़्वां हजरात की शिरकत, फ़लस्तीन के मज़लूमीन के हक़ में बुलंद हुई सदाएं, दुआएं। यही तो हम कर सकते हैं, ये भी करें तो बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान वालों को अगर फ़लस्तीन याद है तो बहुत बड़ी बात है। 60 से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं, कोई कुछ करने के लिए, बोलने के लिए तैयार नहीं है। सारा ज़बानी जमा खर्च, सारा ज़बानी जमा खर्च अमेरिका की दादागिरी है। इस दुनिया में 3 चीजें चलती हैं शाह साहब, मौलाना गुलाम साहब, 3 चीजें इस दुनिया में चलती है। एक दादागिरी है ना, दादागिरी है, दादागिरी चल रही है पूरी दुनिया में। अमेरिका की दादागिरी चल रही है। दूसरी बाबागिरी, या तो दादागिरी चलाओ या तो बाबागिरी चलाओ। और तीसरी नेतागिरी है। क्या है? नेतागिरी करो, नेताओं की चापलूसी करो, नेताओं की चर्चागिरी करो, नेतागिरी करो। ये 3 काम है। अफसोस होता है, बहुत ही अफसोस होता है। हम खैर उम्मत हैं, खैर उम्मत। फलस्तीन में हजारों की तादाद में अब तक छोटे छोटे बच्चे जामे शहादत नोश कर चुके हैं। 23 नवंबर 2023 जुमेरात की शाम जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और कादरिया मस्जिद मेलाद कमेटी के तहत अज़ीमुश्शान तकरीब मुनक़द हुई। रियासत कर्नाटक के मारूफ उलमाए कराम मौलाना मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी और मौलाना अब्दुल कादर शाह वाजिद ने खुसूसी खिताब फरमाया। मुसलमानों में इत्तेहाद और तालीम की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और बुज़ुर्गाने दीन की तालीमात पर अमल पैरा रहने की तलकीन की। मौलाना तनवीर पीरा हाशमी ने ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मसले पर रोशनी डालते हुए कहा कि तालीम की वजह से मुट्ठी भर यहूदी कौम पूरी दुनिया में असरअंदाज हो रही है, जबकि मुसलमान कसीर तादाद में रहने के बावजूद एजुकेशन में पीछे हैं और इसलिए मुख्तलिफ मसाइल से घिरे हुए हैं, मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। इस मौके पर जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सेक्रेटरी उस्मान शरीफ ने कहा कि हर साल जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और मस्जिद कादरिया मिलाद कमेटी के तहत ये जलसा मुनक़द किया जा रहा है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आज के इस इजलास में खुसूसी तौर पर मैंने अपने तौर पर भी और हमारे उलमाए किराम ने भी उम्मत मुस्लिमा को कई पैगामात दिए हैं। उनमें खुसूसी तौर पर इत्तेहाद का पैगाम है, एकजहती का पैगाम है और ख़ास तौर पर हमने इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि हमारी अपनी कम्युनिटी इल्म से बहुत दूर है, एजुकेशन से बहुत दूर है, तो हमें चाहिए कि हम बड़े पैमाने पर हुसूल इल्म के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने नस्लों को एजुकेट करने के लिए तहरीक चलाएं, बड़े पैमाने पर कोशिश करें। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मुट्ठी भर कौम यहूदी वो एजुकेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, आईटी में बड़े पैमाने पर तरक्की की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया को कंट्रोल किए हुए हैं और हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, 60 ममालिक हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों मुसलमान रहते बसते हैं। इसके बावजूद भी हम लोग परेशान हाल हैं, इसके बावजूद भी हम लोग मुतासिर हैं, इसके बावजूद भी हम लोग पूरी दुनिया में जलील किए जाते हैं, रुसवा किए जाते हैं, बदनाम किए जाते हैं। हमारी ये हालत बनी हुई है। इसके बहुत सारे असबाब व इलल हैं, उनमें हमारे दरमियान इत्तेहाद का ना होना, एकजहती का ना होना, यूनिटी का ना होना और इल्म की कमी और बेहतरीन अच्छे अखलाक की कमी, एजुकेशन की कमी वगैरह वगैरह, इन तमाम उमूर पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि इस इजलास के ज़रिए जो पैगाम दिया गया है ये पैगाम बहुत दूर तक पहुँचेगा और उम्मत में इत्तेहाद पैदा होगा और उम्मत में बेदारी आएगी और हम कोशिश करेंगे कि अहले फ़लस्तीन
کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح انہیں ایک منصوبہ بند سازش کے تحت پریشان کیا گیا ہے اور نقصان پہنچایا گیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو شہید کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، ان سارے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ بیدار ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، ایسی امید کی جاتی ہے۔ اکثر ایک شکایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابابیل کو کیوں نہیں بھیج رہا ہے، ابابیل کیوں نہیں آ رہے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پورا سورہ پڑھ کے اکثر شکایت کی جاتی ہے کہ ابابیل کب آئیں گے ابابیل۔ تو میں میری امت، میری ملت کے نوجوانوں سے، بزرگوں سے ایک گناہگار کی حیثیت سے میں کہنا چاہوں گا کہ ابابیل آج بھی آ سکتے ہیں، مگر ہم میں کوئی عبد المطلب نہیں ہے، ہم میں کوئی عبد المطلب نہیں ہے، ہم میں کوئی عبد المطلب نہیں ہے۔ وہ کردار، وہ اخلاق، وہ عادات، وہ اطوار اور وہ معیار، وہ ایمان، وہ عقیدہ اگر ہمارا پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد و نصرت شامل حال رہے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے، ضرور اللہ کی مدد شامل حال رہے گی انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اہل فلسطین کی بھی مدد ہوگی، آج جیسے نقشہ ہے وہ نقشہ نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ شاہان حسین پروگرام ہے، خانقاہ مزار غوث پاک جن کے صدقے میں اوٹومن ایمپائر بنی، غوث پاک کے خلیفہ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاؤنڈیشن ڈالی تھی، وہ حکومت 700 سال رہی، جس دن سے خانقاہ کمزور ہوا اس دن سے مسلمان کمزور ہوا۔ ہم کو چاہیے دوبارہ ہم خانقاہ کی طرف رخ کریں، اولیاء کرام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں تو ایمان کے اندر طاقت بھی ہوگی، روشنی بھی ہوگی۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری قادریہ مسجد جمعہ مسجد ٹرانسپورٹ کے زیر اہتمام آتی ہے، تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس بار بھی جشن عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا یہاں پہ منعقد کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جمعہ مسجد ٹرانسپورٹ کی جانب سے ہوتا ہے اور قادریہ مسجد جو میلاد کمیٹی ہے جس میں ہمارے کئی ذمہ دار موجود ہیں، ہم سب لوگ مل کر اس کا انتظام یہاں پر کرتے ہیں، اور خصوصی خطاب حضرت مولانا تنویر ہاشمی صاحب کا ہوا، اور اس کے بعد ہمارے جو خطیب و امام ہیں جمعہ مسجد کے مولانا عبدالقادر شاہ واجد صاحب، ان کا خطاب رہا، اور کئی علماء بھی یہاں پہ موجود تھے، جیسے کہ ہمارے غلام مختار صاحب جو جنرل سیکریٹری ہے سنی علماء کونسل کے، اور سنی علماء کونسل کے صدر جناب ناصر رضا صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود تھے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ایک بہترین سے بہترین انتظامات کرنے کی ہماری کوشش رہی ہے، خواتین کے لیے بھی الگ سے پردے کا انتظام رہا ہے، اور خصوصی طور پر جب آپ خطاب سنیں گے تو اس پہ یہی توجہ دی گئی کہ جو سرکار غوث پاک کی جو ٹیچنگز ہے، جب وہ چھوٹے بچے تھے تو وہ جیلان کے شہر میں جب پیدا ہوئے تھے، تو جب وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے تو جیلان سے بغداد کے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ وہ طے کرتے ہوئے ایک بچپن کی عمر میں صرف علم کے لیے آگے بڑھے تھے۔ تو خصوصی طور پر ہمارے علماء نے بھی یہی بات کو فروغ دیتے ہوئے کہی ہے کہ ہماری قوم کو وقت ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے، اپنے حق کے لیے آگے بڑھنے کے لیے علم حاصل کریں۔ سر پیغام کیا ہے؟ سر پیغام آج کا یہ جو موجودہ حالات کے پیش نظر جو ہے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے موجودہ حالات میں میں سمجھتا ہوں ہم لوگ یہی ایک ہی فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے، کیونکہ ہم لوگوں میں تعلیم کم ہے، ہم لوگوں میں علم کم ہے۔ اگر ہم لوگوں میں تعلیم زیادہ ہوتی، علم زیادہ ہوتا، ٹیکنالوجی میں اگر ہم لوگ آگے ہوتے، بزنس فیلڈ میں اگر ہم لوگ آگے ہوتے، ایجوکیشن فیلڈ میں ہمارا آگے ہوتے، جیسے کہ ہاسپٹلس کی فیلڈ میں اگر ہم آگے ہوتے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ کو کوئی بھی آ کے اس طرح سے ہمارے ترقی کو روکتا، کیونکہ اگر آلریڈی ہم لوگ کی ترقی ہو گئی ہوتی تو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی، برابر کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اگر آپ دیکھا جائے تو خصوصی طور پر جو غزہ میں جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، لوگوں پہ بمباری ہو رہی ہے، ایک میزائل کا مقابلہ ایک بچہ ایک بچی پتھر سے کر رہی ہیں، اگر ان میں صحیح تعلیم ہوتی تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک ڈٹ کے مقابلہ کرتے۔ لیک آف ایجوکیشن کی میں سمجھتا ہوں ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ایز این انڈیویجول ہم لوگ کو پہلے ہمارے گھر سے کوشش کرنی چاہیے، پھر ہمارے کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے امپلائیز ہیں، چاہے گھر میں کام کرنے والے ہوں، چاہے ہمارے بزنس فیلڈ میں کام کرنے والے ہوں، اگر وہ سیلف سفیشینٹ ہے، اس کے بعد ارد گرد ہم لوگ بھی بہت طریقے سے، بہت الگ الگ طریقے سے مسجد کے لیول سے بھی کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے آئیڈیاز بھی آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ عمل میں لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ عصری تعلیم کم سے کم یا فری طریقے سے لوگوں کو امپارٹ ہو۔ عمل کی دعوت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، صبر کرو
مگر نماز سے مدد طلب کب کی جائے گی؟ جب نماز قائم کی جائے گی. صبر سے مدد طلب کب کی جائے گی؟ جب صبر کیا جائے گا. ارے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ صبر نہیں کرتا، جس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، جو مصیبتوں سے گزرتا ہے، آزمائشوں سے گزرتا ہے، امتحان سے گزرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے. بہت ہی افسوس ہوتا ہے، ہم خیر امت ہیں، خیر امت. فلسطین میں ہزاروں کی تعداد میں اب تک چھوٹے چھوٹے بچے جام شہادت نوش کر چکے ہیں. شہادت پر بیان کرنا بہت آسان ہے. گھنٹوں بولیے ہم لوگ بولیں گے شہادت کی عظمت، شہادت کی برکت، شہادت کا مقام، شہادت کا مرتبہ وغیرہ وغیرہ، مگر شہادت کی راہ سے گزرنا یہ آسان نہیں ہے. میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا، میں گزشتہ جمعہ یہی تھا، قادریہ مسجد میں تھا، میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا، مولانا غلام مختار صاحب، میں نے کہا تھا جمعہ میں کہ فلسطین کے بچوں کی شہادت کو سلام، فلسطین کے بچوں کی ہمت کو سلام، فلسطین کے بچوں کی جرأت کو سلام. وہ چھوٹے چھوٹے بچے سامنے AK-47 لے کر اسرائیل کا گنڈا کھڑا ہے، فلسطین کا ایک چھوٹا سا بچہ، چھوٹی سی بچی اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر AK-47 کا مقابلہ کر رہی ہے. وہ ڈرا رہا ہے تو وہ پتھر لے کر کے وہ بھی ڈرا رہی ہے. یہ منظر دیکھ کر کے رشک ہوتا ہے اور بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے کہ تنویر ہاشمی وہ چھوٹی سی بچی، اس کے ہاتھ میں پتھر اور وہ AK-47 والے کو ڈرا رہی ہے. اس چھوٹی سی بچی کی ہمت پر 60 اسلامی ملک ہیں، وہ سب کے سب قربان. کتنے اسلامی ملک ہیں بولیے؟ 60 اسلامی. صبر پر تقریر کرنا آسان ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہے. صبر کرنا، وہ تو کربلا والے تھے، کر کے چلے گئے، تو پہلے آدھار دے کر کے چلے گئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین، پہلے فلسطین. ارے جن کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں ان کا عقیدہ توحید کتنا مضبوط ہے. فلسطین کے بچے کا اللہ پر عقیدہ، اللہ پر عقیدہ. ہماری خواتین بھی سن رہی ہے، مختلف پیغام میں پہنچا رہا ہوں، نوجوانوں تک بھی، بزرگوں تک بھی میں پیغام پہنچا رہا ہوں. اللہ پر بھروسہ، عقیدہ توحید کتنا مضبوط ہے، ذرا غور سے دیکھیے. چھوٹے چھوٹے فلسطین کے بچے بتائے کیا کہتے، جن کا باپ مر گیا ہے، ماں شہید ہو گئی ہے، بھائی شہید ہو گیا ہے، گھر کا گھر تباہ برباد ہو گیا، اب ان بچوں کا کوئی نہیں ہے. ایسے سچویشن میں، ایسے ماحول میں فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں. اللہ جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں. اللہ جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں. ہمارے اسرائیل کا ہے، کیا کہتی ہے؟ آج اسرائیل کا ہے، آج اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا ہے. وہ بچی کہتی ہے کہ آج یہودیوں کا ہے، آج صہیونیوں کا ہے، آج یہود و نصارہ کا ہے، آج اسرائیل کا ہے. وہ بچی کہتی ہے آج اسرائیل کا ہے، مگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، انشاءاللہ کل ہمارا ہوگا.